अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हो अल्लाह आपको अमन व अमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को लंबी उम्र दे, उनका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रहे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, आप लोग को एक्चुअली रिएक्ट करना है मेरी टॉपिक पे, क्योंकि आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रही हूँ कि म्यूज़िक को मैंने अपनी लाइफ से कैसे डिलीट किया। सच्ची कहूँ तो म्यूज़िक छोड़ना ना इतना आसान नहीं है। म्यूज़िक को छोड़ने के लिए किसी और चीज़ से आपको रिप्लेस करना होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरी आदत लग गई थी म्यूज़िक की। मैं हमेशा सुनने की आदत हो गई थी मुझे। मैं कहीं जा रही हूँ और कहीं सफ़र कर रही हूँ, मैं यहाँ तक कि मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, तभी मैं सुनती थी। और जब मैं कभी म्यूज़िक नहीं सुनती थी तो मैं उसे गुनगुनाना शुरू कर देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि म्यूज़िक सुनने से मुझे सुकून मिलेगा, और कहीं न कहीं मैं ऐसा सोचती थी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर म्यूज़िक सुनती हूँ तो मैं अपनी प्रॉब्लम से कुछ ही देर के लिए लेकिन थोड़ा दूर होंगी। इसकी वजह से मैं और ज़्यादा म्यूज़िक को सुनती थी। और ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो जब मैंने इज्तिमा जॉइन किया, तभी भी मैं म्यूज़िक सुनती ही थी। बहुत कम हो गया था लेकिन फिर भी मैं सुनती थी। बहुत कम इस वजह से हुआ था क्योंकि मैं नमाज़ को फ़ॉलो करने लग गई थी और नमाज़ की आदत हो गई थी। तो मैं हमेशा जब भी मेरा म्यूज़िक सुनने का दिल करता था तो मैं हमेशा कहती थी कि अभी कुछ देर में नमाज़ का वक़्त हो जाएगा, तो चले नमाज़ पढ़ना है पहले, बाद में सुनते। लेट गो करते-करते मैंने बहुत अपनी आदत को मैंने कम कर दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन सच्ची कहूँ तो फिर भी वो आदत कम नहीं हुई, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई मेरे पास से। जो मैं हमेशा आदत जो रहती है ना इंसान की, इतनी जल्दी नहीं जाती है। तो मैं सोचा अभी ऐसे तो नहीं जाएगी, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिसकी वजह से मैं इसे रिप्लेस कर सकूँ। तो मैं ऐसे यूट्यूब पे एक दिन सर्च कर रही थी तो मुझे कुरान की खूबसूरत सी आवाज़ से एक आयत मुझे मिली, और मैं जब उसे सुना तो आई एम सॉरी, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना सुकून मिला वो सुन के। आई एम सॉरी, सॉरी, बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिला। इतनी खूबसूरत आवाज़, माशाल्लाह, इतना खूबसूरत एहसास मुझे हुआ और इतनी खूबसूरत आवाज़, मेरा दिल भर आया। उसके बाद बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो देखे और एक-एक करके मैंने ना सबको सेव कर लिया और अपने गैलरी में। फिर मैंने सोचा कि चलो अब एक-एक को सेव कर लिया तो अब इसे डेली सुनने की आदत डालते। और मैंने, वो कहते हैं ना कि एक अच्छी चीज़ को अपनाने के लिए एक दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, तो वैसे ही मैंने एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए मैंने एक अच्छी आदत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली। और ऑलमोस्ट अभी 3 इयर्स हो गए हैं, मैंने अब तक कोई म्यूज़िक ना सुना है और ना ही गुनगुनाया। ये मैं अकेले नहीं कर सकती थी, इसमें मेरी फैमिली और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे ऊपर। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से बाहर निकाला। मैं आपको बताऊँ कि म्यूज़िक सुनने के नुकसानात क्या है। ऐसा नहीं कि मैं हर म्यूज़िक हराम होता है, ऐसा इस्लाम भी नहीं कहता है कि हर म्यूज़िक हराम है। म्यूज़िक वो हराम है जिसमें अल्लाह का मतलब नौज़ुबिल्लाह कुछ गलत बोला जा रहा हो अल्लाह के बारे में या उसके रसूल के बारे में, उसकी किताब के बारे में। लेकिन ऐसी म्यूज़िक तो हर कोई नहीं बनाता। लेकिन आपको अगर आपका हलाल म्यूज़िक भी है ना, तभी भी आप मत सुनिए। इस वजह से, क्योंकि अगर आप म्यूज़िक सुनेंगे तो आपने कुछ टाइम के लिए आपने म्यूज़िक को सुना, फिर आपने उसे छोड़ दिया और फिर आप कुछ काम करें तो आपके दिमाग में वो म्यूज़िक रहेगा और आप उसे गुनगुनाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप उसे गुनगुनाना शुरू कर देंगे तो आपका कीमती वक्त जो दुनिया में आप आए हैं जिस चीज़ की वजह से, अल्लाह की तारीफ़ के लिए, तो आप उस चीज़ को छोड़ के आप म्यूज़िक के पीछे लग जाएंगे और गुनगुनाना शुरू कर देंगे। अगर आपने म्यूज़िक को छोड़ा और आपने कुरान की आयत सीख ली या सुन ली, तो आप उस चीज़ को गाएंगे, अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, आप अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, तो इसमें आपको सवाब मिलेगा और आप अल्लाह के नज़दीक होंगे, ना कि अल्लाह से आप दूर होंगे। आप समझ रहे? इसकी वजह से म्यूज़िक इस्लाम में अलाउड नहीं किया गया है, चाहे वो हराम हो चाहे हलाल है, म्यूज़िक सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें अल्लाह से दूर करता है। अगर आपने थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुना, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता था। मैं सोचती थी कि नमाज़ पढ़ते वक्त खाना, या फिर नहीं, मैं सोचती थी कि खाना बनाते वक्त ना मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगी या सुबहान अल्लाह पढ़ूंगी, और मेरी एक फ़ेवरेट तस्बीह है सुबहान अल्लाह वो भी हमदी, मैं ये पढ़ूंगी। लेकिन मेरे से ये हो ही नहीं पाता था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने कोई म्यूज़िक सुनती थी तो मेरे ज़हन में वही रह जाता था और मैं हमेशा उसे सुनने लग जाती थी और गाने लग जाती थी, ज़बान पे आने लग जाती थी वो चीज़। फिर मैंने एहसास किया कि नहीं, म्यूज़िक इसीलिए अलाउड नहीं है इस्लाम में क्योंकि म्यूज़िक हमें बहुत देर तक उस चीज़ में डाले रखता है और गुमराह रखता है। तो इस वजह से मैंने बहुत जल्दी कोशिश करी कि मैं म्यूज़िक को छोड़ दूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान शरीफ की आयतों से रिप्लेस कर दिया। अब तो कम से कम मुझे
سال کے اوپر ہو چکی ہے، میں میوزک نہ ہی سنتی ہوں اور نہ ہی میں گنگناتی ہوں. میں ہمیشہ قرآن کی آیتیں سنتی ہوں اور میں اس سے ہی گنگناتی ہوں اور اللہ کی جو تعریف کرتی ہوں، تو الحمدللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا استغفر اللہ. اور سب سے فیوریٹ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سبحان اللہ وہ بھی حمد ہی، جو نا اللہ کی تعریف. اللہ کو نا اپنی تعریف بہت پسند ہے. آپ دیکھیں نا قرآن شریف کا جو پہلا سورہ ہے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. ہم اللہ کی تعریف ویسے نہیں کر سکتے جیسا اللہ ڈیزرو کرتا ہے. اللہ بہت بڑا رحیم راحمین ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے میوزک چھوڑ دیا اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں میری زبان پہ ہمیشہ میں کچھ بھی کام کرتی رہوں گی نا تو استغفر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی حمدہ، ایسی بہت ساری چیزیں میری زبان پہ رہتی ہے. تو میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ واہ، میں ایک ٹائم میں ایسا تھا کہ میں ہمیشہ میوزک گاتی رہتی تھی، گانے گاتی رہتی تھی، لیکن اب ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ یہ ساری باتیں بولنے سے، اللہ کی حمد بیان کرنے سے مجھے ثواب بھی ملتا ہے. اگر یہ بولتے بولتے اگر میری موت بھی آ گئی مجھے، تو میں اللہ کی تعریف بیان کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گی، تو اللہ مجھے دیکھ کے مسکرائے گا، میری طرف دیکھے گا. یہ سب سے بیسٹ ایک مسلمان کے لیے اچیومنٹ ہوگی، کیونکہ اللہ اس کی طرف دیکھے. یہی ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے جب وہ آخرت میں جائے. تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جو آیت میں سنتی تھی یوٹیوب پہ وہ مجھے ابھی مل نہیں رہی ہے، لیکن جو ابھی فی الحال میں سنتی ہوں 2-3 مہینوں سے، تو میں اس کا لنک، ان 2-4 آیتیں جو میں سنتی ہوں میں ان کا لنک آپ کو دے دوں گی نیچے، آپ ضرور چیک آؤٹ کریں اور وہ بہت سکون ملتا ہے. تو آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک جو اسلامک اسکالر ہے بہت بڑے، تو سنتے کہ وہ اسلامک میوزک کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے. تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ایک مشہور فنکار ہے, بیسٹ he has an اسلامک argument اسکالر with ہے. someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے؟ قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دا میسج، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. بے شک. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے، ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے، کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے، انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے، ون سائیڈڈ ڈرم، ڈف الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے، شراب سے مجھے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. رائٹ. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے، پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے، حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعت پڑھنا اچھی بات ہے، بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے. کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا. عرب دیکھا بنا عین کا مطلب ان کی ہر ویڈیو کمال کی ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ملائے بھی حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے. اسی لیے 5 بار آذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم عبادت کرتے صرف اللہ کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اس کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے.
تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پہنچتا ہوگا, لیکن جب ہم میوزک لیتے اکثر کیا ہوتا ہے میوزک کے اندر ایک انسان بہک جاتا ہے. ہم گانے سنتے نا, وہ ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا, یہ ہم جانتے ہیں ایسا ہی نہیں ہے تو بھی ہم گنگناتے. وہ کیوں میوزک ہوتی ہے؟ ہم جانتے کون چاند یا تارے توڑ کے کون لے کے آ سکتا ہے. ہم جانتے کتنے الفاظ اس ہم لیے جب الاؤڈ سنتے نہیں یہ ہے. گانے کے بکواس ہے لیکن پھر بھی گنگناتے. نہیں سننا چاہتے تو بھی سنتے. گھر کے باہر بونگا لگا ہے 1 2 3, کیا 1 2 3, نہیں سننا چاہتے پھر بھی سننا. تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے. صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب, بے شک. اتنا بہا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے, ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے. اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے, ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہیں. یقیناً اتنا اچھا خوبصورت بیان کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق دی, اسے سمجھنے کی توفیق دی, بس اللہ میں عمل کرنے کی بھی توفیق دے. کلو نفسی ذائقہ الموت, یہ اگر آپ نے, ہر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے, مجھے بھی پہلے لگتا تھا موت سے ڈر, لیکن اب نہیں لگتا, کیونکہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہمیں پار کر کے ڈائریکٹ ہمیں اللہ ملے گا, ہمارا خالق ہمیں ملے گا. تو اگر آپ موت سے ڈرتے ہیں تو ڈرنا بند کر دیجئے. اپنی موت سے وہ لوگ انہیں ڈرنا چاہیے جو غلط کام کرتے ہیں, جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور جو مسلمان ہوتے ہیں اسے اپنی موت سے نہیں ڈرنا چاہیے, اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ میری موت اگر آئے تو اللہ کے دین پہ آئے, ایمان پہ آئے. تو جب میری موت آئے گی تو میں اللہ سے ڈائریکٹ ملوں گی, اللہ سے ڈائریکٹ ملنے کا موقع ملے گا. موت تو ایک دروازہ ہے اللہ تک جانے کا. تو آپ موت سے بالکل گھبرائیے مت, اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ آپ کو موت سے ڈر لگے. ہمیشہ یہی دعا کرے کہ اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ دے. حدیث یاد آ گئی, پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے سنوارو اور حسین بناؤ, اس لیے کہ اچھی اور رسیلی آواز قرآن کے حسن کو دگنا کر دیتی ہے. ماشاءاللہ, یقیناً. اور آپ یقین مانیے کتنے لوگوں نے ایسی آیتیں سن کے اپنے میوزک کو چینج کیا ہے, میوزک سے وہ دور ہوئے اور اللہ کے قریب ہوئے. اگر آپ کو بھی میوزک سننے کی عادت ہے, آپ تھوڑا بہت بھی سنتے, گھر میں ٹی وی پہ بھی آپ کے لگتا ہے نا, تو پلیز اسے آپ ہٹا دیجئے, مت سنیے. میوزک کے بہت نقصانات ہیں, کیونکہ ہماری ذکر کو روک دیتی ہے. ہمیں ہمیشہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے, جیسے کہ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ میری حمد بیان کرو, اللہ کی تعریف کرو, اللہ کی اتنی تعریف کرو کہ اللہ تمہیں اور دے اور دے اور دے اور دے. اور جتنا تم اللہ کا شکر کرو گے, اللہ کی تعریف کرو گے نا, اتنا تمہیں اللہ دے گا. یقیناً میری بہنوں اور میرے بھائیوں, پلیز آپ دین اسلام کو بہت اچھی طریقے سے سمجھے. میں ابھی بھی آلموسٹ مجھے 3 ایئرس ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی میں بہت ساری چیزیں نہیں جانتی ہوں, اور میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں. اب تو یہ جو فون ہے, اس فون کے تھرو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ فون ہمیں, میں اپنی لینگویج میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ فون ہمیں جہنم بھی لے کے جا سکتا ہے اور جنت بھی لے کے جا سکتا ہے. ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اسے دین کی باتیں سننے کے لیے استعمال کریں گے تو ہمیں یقیناً اللہ کی بہت ساری چیزیں معلوم پڑے گی, اس کی رسول, اس کی کتاب کے بارے میں. تو ہم دین کے قریب ہوں گے, اسلام کے قریب ہوں گے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں امید ہو سکتی کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے. اور اگر ہم اسی فون کا استعمال کر کے ہم شیطان کے کاموں میں لگیں گے, گمراہی کے کاموں میں جائیں گے, تو یہ تو فائنل ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے پھر. تو پلیز آپ اس فون کا صحیح استعمال کریں اور دین کی طرف استعمال کریں, اور اللہ کی طرف لے کے جانے کے لیے اس فون کو استعمال کریں. کیونکہ میں نے تو الحمدللہ اس فون کا استعمال کر کے میوزک چھوڑ دیا. اس فون کا استعمال کر کے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی, نماز, روزہ اور زکوٰۃ اور اسلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ایک مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے. اور کہیں نہ کہیں مجھے نہیں پتہ اتنی ساری چیزیں, لیکن میں پھر بھی اور اچھی طریقے سے کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک اچھا مسلمان بن سکوں, جیسے کہ میرا اللہ پسند کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہمیشہ اپنے دعا میں ایک دعا مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنے فیوریٹ بندوں کی لسٹ میں میرا بھی نام شامل کر دے, اور مجھ سے ایسے نیک کام کروا جس سے میں تیرے سامنے کھڑی ہو سکوں اور تو مجھے دیکھ کے مسکرائے. تو یہی ہماری جیت ہوگی.
اور اس سے بڑی اچیومنٹ مجھے نہیں لگتا آپ کو کوئی بھی ملنے والی ہے اور کہیں سے ہی ملنے والی ہے، کیونکہ یہ بیسٹ ہے. اور اس وقت آپ کو میری باتیں آئی تھنک سمجھ آ رہی ہوگی یا نہیں آ رہی ہوگی مجھے نہیں پتہ، لیکن پلیز آپ کوشش کریں کہ اگر ہم آخرت میں ہوں گے تو ہمیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ رہے. تو آج آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی بالکل پلیز بتائیے گا. میں کوئی اسکرپٹ کر کے نہیں بناتی ویڈیو، کیونکہ مجھے اتنی آتی نہیں اچھی طریقے سے، اتنا نالج یوٹیوب کا مجھے تھا نہیں. تو میں نے بہت، میری فرینڈ نے مجھے جتنا بتایا میں اس حساب سے میں بناتی ہوں. اور میری فرینڈ ہمیشہ مجھ سے کہتی ہے کہ اگر کچھ اپنی دل کی بات بتاؤ گی تو لوگوں سے کنیکٹ کر پاؤ گی. میری فرینڈ مجھے ہمیشہ کہتی ہے کہ اپنی دل کی باتیں بتاؤ تو لوگوں سے کنیکٹ کر پاؤ گی. میں چاہتی تو شاید میں بھی کچھ ایسی چیزیں بتاتی جو میں نہیں کرتی، تو اس سے میرا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے وہ چیز بتانی ہے جو چیز میں سفر کرتی تھی اور میں اس سے کیسے باہر نکلی، تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں اور آپ لوگ کا بھی فائدہ کچھ ہو اس میں، آپ بھی کچھ سیکھیں. اگر اتنے لوگ جو دیکھتے ہیں ان میں سے اگر کچھ لوگ نے بھی اللہ کا نام لے لیا ہے یا اللہ کے لیے ان کے دل میں فیلنگ ہے یا کچھ بھی آئے، تو مجھے اس کا ثواب ملے گا. اور یہی تو مجھے چاہیے. ثواب بہت ضروری ہے. میں نہیں سوچ سکتی کہ میری آگے نسلیں میرے لیے کتنا مجھے ثواب کما کے یا قرآن پڑھ کے میرے لیے بھیجیں گی. اس سے پہلے جتنی میری ابھی عبادت کرنے کا وقت ہے، زمانے کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ میں پوری اچھی سے عبادت کروں اور اللہ کو راضی کروں اور وہ سارے کام کروں جس سے مجھے دنیا میں ہی میں ثواب کما سکوں. تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی ایسا کریں اور ہر کسی کی مدد کیا کرے اور اللہ کی حمد بیان کیا کرے، دل سے کیا کرے، اللہ کی تعریف کرے. اور آپ کے مسئلے سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے تو آپ بتائیے، بہت مسئلے سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے سے، اللہ کی حمد بیان کرنے سے. اللہ کو اپنی تعریف کرنا بہت پسند ہے. اللہ تعریف کے لائق ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم اس طریقے سے تعریف نہیں کر سکتے اللہ پاک کی جیسے اللہ ڈیزرو کرتا ہے. تو پلیز کوشش کریں کہ بہت اچھے سے اللہ کی باتیں بیان کریں، لوگوں کو بتائیے، اپنے گھر والوں کو. ویڈیو بھی میری شیئر کیجیے اور پلیز لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. میں اچھی کوشش کروں کہ میں اچھی چیزیں سیکھوں اور آپ تک بھی شیئر کروں اور جینوئن چیزیں، کیونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں فیک ہوتی ہے. میں کوشش کروں کہ آپ کو سچائی سے روبرو کرانے کی کوشش کروں. تو پلیز میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لائک کیجیے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.